अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह वख़ैर हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुन्या वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा। इन्न हाज़ा लफ़िस्सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, बरादरानी इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है, उसका फज़्ल व करम है कि उसने हम तमाम को मुसलमान बनाया। सय्यदुल अव्वलीन शफ़ीउल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में पैदा फरमाया। मज़ीद करम यह किया कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फज़्ल व करम से हम तमाम को अपने पाक घर में बैठने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाई। बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही सही कहने और उन सब बातों पर हम तमाम को अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा एहसान व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के तमाम मंज़र को और आखिरत के तमाम मनाजिल को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान और अहादीस मुबारका के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को हम तमाम को बतला दिया। यानी जो कुछ भी आखिरत के दिन हमारे साथ होने वाला है वह तमाम चीज़ों की खबर अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही से अपने बंदे को दे दिया। यह अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि उसने पहले ही से हम तमाम को हर चीज़ के बारे में खबर दे दी। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के हिदायत के लिए
انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے، انسان کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کے لیے، اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا۔ 1,44,000 کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، رسول بھیجے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابیں بھی نازل کر دی، توریت، زبور، انجیل، قرآن پاک اور آسمانی صحیفے، تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اپنے رب کو پہچان لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جان لے۔ جس رب نے اس کائنات کو پیدا کیا، جو خالق کائنات ہے، اس رب کو انسان ان چیزوں کے ذریعے سے جان لے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں انسان کو اسی دنیا میں دے دیا، تاکہ کوئی بھی شخص جہنم میں نہ چلا جائے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ اتنے سارے چیزیں کرنے کے باوجود بھی اب اگر ہم راہ راست پر نہیں چل سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتلائے ہوئے احکامات پر ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر اپنا قصور ہے، اپنی غلطی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ کرنا تھا سب کچھ کر دیا، کہ انسان گمراہی کے راستہ اختیار نہ کرے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کے سنت کو، آپ کے احکامات کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت، زبور، انجیل نازل کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دے اور کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ذمہ ہم ہی لیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی حفاظت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کے ذمہ لیا۔ کیونکہ اب قیامت تک کے لیے اب آسمانی کوئی دوسری کتاب نہیں آنے والی، قیامت تک کوئی اور آسمانی کتاب نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن پاک کو محفوظ کر دیا۔ توریت اللہ نے نازل کی، زبور بھی، انجیل بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ توریت بھی بدل گیا، زبور بھی بدل گیا، انجیل بھی بدل گیا، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم تمام انسانوں کو پہلے ہی سے ساری چیزوں کے بارے میں خبر دے دیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت کا مقصد بھی بیان فرما دیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا؟ اللہ نے فرما دیا یتلو علیہم آیاتہ، 4 جگہ پر اللہ نے یہ آیت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ اللہ کے کلام قرآن پاک کے تلاوت کر کے لوگوں کو سناتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کے علم سکھلاتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ،
لوگوں کے تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے بچا لینا، دنیا کی محبت سے اپنے نفس کو بچا کر آخرت کی محبت میں اپنے آپ کو لگا لینا، یہ ہے تزکیہ نفس۔ اور جو میں نے خطبہ مسنونہ میں قرآن پاک کی جو آیت سورہ اعلیٰ کی آیت پڑھی، اس میں بھی یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، قد افلح من تزکیٰ، کہ تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، یعنی اپنے نفس کو گناہ کے آلود ہونے سے بچا لیا، اپنے نفس کو دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو بچا کر آخرت کی محبت میں اپنے آپ کو لگا لیا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ دنیا کی محبت ہمارے اندر گھر نہ کر جائے، اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن جتنی سختی سے منع کیا تھا کہ دنیا کی محبت اپنے دل کے اندر آنے مت دینا۔ دنیا کماؤ، دنیا کمانا یہ ضرورت ہے، لیکن اس سے محبت مت کرو، اسے دل مت لگا۔ لیکن آج انسان دنیا سے محبت کر بیٹھا ہے، دنیا سے لگاؤ ہو گیا ہے، اور ایسی محبت آج ہمارے اندر دنیا کی آ گئی ہے کہ ہمیں اپنے آخرت بھی یاد نہیں آتا، ہمیں آخرت یاد نہیں آتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، قد افلح من تزکیٰ، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کے نام لے کر کے نماز پڑھی۔ اور سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب ہو گیا وہ ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہے، سورہ اعلیٰ میں جس نے اپنا نفس کے تزکیہ کر لیا اور اللہ کے نام لے کر کے نماز پڑھی، یعنی کامیاب وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہو۔ بغیر نماز پڑھے کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، چاہے اس دنیا کے اندر کتنا ہی مال و دولت کما لے، کتنا ہی اپنا اسٹیٹس اچھا کر لے، لوگوں میں چاہے کتنا ہی مشہور ہو جائے، کتنا ہی اچھے اس کے گھر و مکان ہو جائے، اس کے پاس کئی گاڑیاں ہو جائے، اس کی نوکری اچھی ہو جائے، بزنس کاروبار اچھے چلنے لگ جائے، لیکن اگر نماز زندگی میں نہیں ہے پھر وہ شخص کامیاب نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جس نے اللہ اور اس نے اللہ کے نام لے کر کے نماز ادا کی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اللہ نے انسانوں کی حال بیان فرما دیا کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ تو فنا ہونے والی چیز ہے۔ اس دنیا کے اندر جو آیا ہے اس کو تو جانا ہے۔ کتنے دن تک ہم لوگ زندہ رہیں گے؟ کتنے دن تک؟ 60 سال 70 سال؟ یہ کوئی گارنٹی والی بات میں نہیں بتلا رہا ہوں کہ کوئی 60-70 سال تک جی لے گا، اس سے پہلے بھی جا سکتا ہے۔ بچے بھی جاتے ہیں، بڑوں کو بھی موت آتی ہے، چھوٹوں کی بھی موت آتی ہے، کسی کو ماں کے پیٹ میں موت آ جاتی ہے، کسی کو 2-4 مہینے میں موت آ جاتی ہے۔ لیکن اگر زندہ رہے تو کتنے سال؟ 60-70 سال یا اس سے زیادہ، مان لے 100 سال۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ بڑھاپا آ جانے کے بعد پھر کوئی اور راستہ نہیں ہے، بس اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس دنیا سے تم محبت کر بیٹھے ہو، اللہ نے کہا کہ تم ترجیح دنیا کو دیتے ہو، جبکہ دنیا کل من علیہا فان، یہ فنا ہونے والی چیز ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔
دنیا سے ہم نے دل لگا لیا ہے، اسی لیے آج ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ اگر ہم آخرت سے محبت کرتے، اپنے رب سے ہمارا محبت ہوتا، ہمیں اپنے رب سے ملاقات کی یقین ہوتا، تو آج ہماری مسجدیں خالی نہیں ہوتی۔ جس طرح سے جمعہ کے دن مسجدیں بھر جاتی ہے، اس طرح 5 وقتہ بھی بھر جاتا ہے۔ لیکن جمعہ کے بعد آپ عصر کی نماز میں آ کر کے دیکھنا کہ مسجدوں کی حال کیا ہے، اور جمعہ کے دن آپ دیکھیں یہاں پر بھی اور بڑے بڑے شہر میں بھی کہ لوگوں کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جگہ نہیں ہے، باہر میں روڈ پر نماز پڑھی جاتی ہے جمعہ کی نماز، اور پھر اسی مسجد میں جا کر کے عصر میں دیکھ لو، آپ کو مسلمانوں کی حال کا پتہ چل جائے گا کہ مسلمان کس قدر دنیا سے محبت ہے اور آخرت سے کس قدر بے رغبتی اختیار کیا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، جو بھی عمل ہم اس دنیا کے اندر کرتے ہیں، جو کچھ بھی کریں گے، اس کا جزا خود ہم کو بھگتنا ہوگا۔ اگر اچھا عمل کرتے ہیں تو اچھا عمل بھی ہمارے لیے اپنا ہی ہوگا، اور اگر برا عمل کرتے ہیں تو برا عمل بھی اپنا ہی لیے ہوگا۔ من جاء بالحسنۃ فله خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی نیکی لے کر کے آئے گا تو نیکی وہ بھلائی وہ اسی کے لیے خود اپنے لیے ہوگا۔ وَهُمْ مِنْ فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور قیامت والے دن اس سے کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ جو نیک لوگ ہوں گے، اچھے عمل کرنے والے ہوں گے، قیامت کے دن اس سے کوئی غم و خوف نہیں ہوگا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو شخص برا عمل لے کر کے آئے گا فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اللہ فرماتے کہ چہرے کے بل گھسیٹ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اس سے کہا جائے گا یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، جو تم دنیا میں کرتے تھے اسی عمل کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ دنیا سے محبت، دنیا کمانا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن دنیا سے محبت نہیں، یہ دنیا دھوکے باز ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے، لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کب ہماری آنکھیں بند ہو جائے۔ اللہ فرماتا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالی فرماتے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، کہ دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے بارش برستا ہو اور پھر ہریالی چھا جاتی ہے زمین پر، لیکن وہی بارش جب رک جاتی ہے اور گرمی کا موسم آ جاتا ہے، چلچلاتی دھوپ آتی ہے تو ساری ہریالی مرجھا جاتی ہے اور پھر سوکھ کر کے خشک ہو جاتا ہے، ریسا ریسا ہو جاتا ہے، چور چور ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کبھی ہوا کے جھونکا اس کو ادھر سے اڑا کر ادھر لے جاتی ہے اور کبھی ادھر سے اس کو ادھر لے جاتی ہے، کبھی لوگوں کے پیر کے نیچے آتے ہیں، کبھی کسی کے جوتوں کے نیچے آتے ہیں، اس کی کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح جب قیامت کے دن وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو یہ دنیا ریسا ریسا ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا اور یہ ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اللہ کہہ رہے کہ اسی دنیا کی تم ترجیح دیے ہوئے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، اللہ نے کہا کہ دیکھو آخرت کی زندگی بہتر ہے، خیر بہتر ہے، وابقی اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ آخرت کی زندگی
بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، لیکن تم دنیا کی زندگی میں ترجیح دیتے ہو اور آخرت کی زندگی پر ترجیح نہیں دیتے۔ اللہ نے کہا کہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دو، کیونکہ وہ کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔